अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। खैबर पख्तूनख्वा में और खुसूसन कबायली अजला, मालाकंड डिवीज़न, स्वात, इन सब में जो हालिया हमने दहशतगर्दी की लहर देखी है और जो अमन अमान की अबतर सूरत हाल नज़र आ रही है, उसके हवाले से आज हम ज़रूर बात करेंगे। इसी को हमने इन फोकस रखना है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जैसे कि कल इमरान खान साहब ने भी चारसद्दा में अपने खिताब में कहा कि पहले भी दहशतगर्दी के हाथों बहुत कुछ भुगत चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि इस दहशतगर्दी को एक बार फिर से जो ये सर उठा रही है, इसका हल निकालना होगा, इसका तदारुक करना होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जो पुलिस वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अब जो है वो सारी जिम्मेदारी विफाक की है और इसी किस्म का कुछ बयान आपको याद होगा कि मुराद सईद साहब भी दे चुके हैं। बहरहाल अगर मैं उमूमी तौर पर जिक्र करूँ तो हालिया जो लहर है, इसमें शहादतें भी हुई हैं, इसमें अगवा भी हुए हैं, इसमें हमने बड़े पैमाने के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर से शांगला में और स्वात में अवाम भी सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने बाकायदा एहतजाज भी किया है और कहा है कि हमें दहशतगर्दों के का ख़तरा भी है और हमें इससे निजात मिलनी चाहिए है। अब मामलात किस नहज पर है होगा कि अगस्त में हमने ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट भी देखी थी जिसमें यह कहा गया था कि ग्रॉसली एग्जैजरेटेड बातें की जा रही हैं क्योंकि स्वात और दीर पे जो पहाड़ी हैं उसके रूफ टॉप्स पे ज़रूर चंद आर्म्ड मैन ज़रूर हैं, लेकिन कि शहरों के अंदर बाकायदा तौर पर वो घूम रहे हैं। इस किस्म की बातों को ISPR की जानिब से रद्द किया गया था। मामलात क्या हैं, किस हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं या हो सकते हैं और क्या स्टेट किसी किस्म के डिनाइल में है या फिर कन्फ्यूजन का शिकार है, आज इसी पर बात करते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर अयाज वज़ीर साहब, अफ़गानिस्तान पर और जो सिक्योरिटी मामलात हैं इस पर इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है इस्माइल खान साहब ने, हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉन के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इस्माइल साहब। और हमारे साथ होंगे इनायतुल्लाह खान साहब जो कि इस वक्त रुकने सूबाई असम्बली भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। अबरदीर से आपका ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी से। थैंक यू सो मच इनायत साहब, आपका भी शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी और यहीं से करूँगी अयाज वज़ीर साहब आपसे कि क्या हम किसी स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं, थे और अब एकदम से हम जाग रहे हैं या अभी भी हम नहीं जागे? क्योंकि जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, अभी गुज़िश्ता रात भी हमने सुना कि पुलिस स्टेशन के ऊपर एक अटैक भी हुआ जो कि इस्माइल साहब सही से बताएंगे, कोई नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने ही ये ख़बर भी सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल से डाली भी थी। और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर के जो मुलाजमीन हैं उनका अगवा होना, पुलिस वालों का कत्ल, हमारे सोल्जर्स जो हैं उनकी शहादतें, ये सब सामने हैं। So are we in a state of denial? Well, I would say yes, in a way, because अगर याद हो तो जब फाटा के अंदर ज़रबे क्या था, ज़रबे अज़ब, जिसको हमारे लोग ज़रबे अज़ाब कहते हैं, जब वो चल पड़ा, शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, तो ऐलानात किए गए कि सारे मिलिटेंट ख़त्म हो गए और जो कुछ बचे थे मार दिए, बचे थे वो अफ़गानिस्तान चले गए। अब फाटा के अंदर कोई मिलिटेंट नहीं है। दिस इज अ ओल्ड रिकॉर्ड, आप देख ले, चेक कर ले। फिर जब ये लोग नहीं थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस चले गए, पूरे फाटा के अंदर आज भी मौजूद है, तो फेंस भी लगा ली बॉर्डर पे। सही। तो फिर ये मिलिटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये आसमान से उतरे? क्योंकि मैं जब गाँव जाता हूँ, अभी पिछले हफ्ते में गया था, कोई 3-4 जगह पे आपकी तलाशी लेते हैं। जब आप वाना को जाते हैं, मैं वाना से ताल्लुक़ है, तो आपकी गाड़ी चेक करते हैं, वाना से आते वक्त भी, वाना को जाते वक्त भी। तो इधर से कोई दहशतगर्द नहीं जा सकता। ऊपर बॉर्डर पे सिक्योरिटी बैठी है, फेंस है, उधर से भी अगर नहीं आ सकते, जो कि वो कहते हैं कि हम खड़े नहीं आ सकते, तो मुझे हैरानगी ये है कि दहशतगर्द कहाँ से आ गए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि TTP के साथ लोगों ने बातचीत शुरू नहीं की। TTP के साथ एक कमांडर जो कि सारी दुनिया जानती है, विदाउट नेमिंग, उन्होंने बातचीत शुरू कर ली थी। जब किसी शायद एग्रीमेंट के करीब आ चुके थे, तो उन्होंने फिर कबायली हमायदीन का भी एक ग्रुप बनाया जिसको कबायली जिरगा का नाम दे दिया, हालांकि जिरगा ऐसा नहीं होता। वो चले गए, उनसे भी बात न बनी। फिर उलमाए किराम भेजे जिनकी सरबराही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने की, उससे भी बात न बनी। फिर उनकी वीडियोस लीक हो गई, तालिबान TTP वीडियो सोशल मीडिया पे आप चेक कर ले,
انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم واپس آئیں گے، پہاڑوں کے ٹاپ پہ بیٹھیں گے، نیچے نہیں جائیں گے، جب حتمی ایگریمنٹ ہماری ہو جائے، فاٹا کی ریورسل ہو جائے، ہمیں شریعت نافذ کرنے کی ایشورنس دی ہے وہ ہو جائے، اور ہمیں اسلحہ پھراتے ہوئے اجازت دی جائے، تو پھر اس کے بعد ہم نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن وہ تو پھر بات ادھر ہی رہ گئی، اس سے آگے میرا خیال ہے کوئی بات چلی نہیں، کیونکہ وہ کمانڈر پھر شاید اس جگہ سے کہیں اور تبدیل ہو گئے۔ تو یہ ایک عجیب سا قصہ ہے کہ اس میں نہ پوری عوام شامل ہے، نہ پوری حکومت شامل ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت پتہ چلا جب یہ قبائلی عمائدین واپس آ گئے تو پیپل پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے بھی شاید تھے، اور فضل الرحمان صاحب کے لوگ یہ ان میں شامل تھے، تو ان سے انہوں نے ٹی وی کو انٹرویو دے دیے، ان سے پتہ چلا کہ یہ اس طرح قصہ ہے۔ تو یہ سارا ایک عجیب سا قصہ چل رہا ہے۔ یہ عجیب تو نہیں، یہ تو بہت کنسرننگ ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، یہ واقعی توجہ طلب بھی ہیں، اور اس کی جو اس وقت ہمیں ریپرکشنز یا کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں اور آئندہ آ سکتے ہیں، اس کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسماعیل، میں پہلے آپ کی طرف آتی ہوں۔ اسماعیل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آ گئے؟ ایک طرف آپ کی پوری باڑ، آسمان سے اتر نہیں سکتے، پھر ایک آپ نے جو ذکر کیا ایاز وزیر صاحب نے، اور وہ جو نیگوسیشن تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ 2 راؤنڈز ہوئے، اس کے بعد افغانستان جو تھا وہ گارنٹر کے طور پہ تھا if I'm not mistaken، اور یہاں سے وہ تیسری راؤنڈ تو ہو ہی نہیں سکا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا جس سے نبرد آزما ہے، یہ سب کچھ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ہے، کیونکہ کئی جگہ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ رسپانسبلٹی بھی کلیم کی ہے۔ جی، رسپانسبلٹی کچھ واقعات کی ہے، اور بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے رہا۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو کل بھی میں نے بات کی تھی، جو اٹیکس ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے پوسٹ وغیرہ پہ، پولیس اسٹیشنز پہ، اس کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے رہا۔ جو رسپانسبلٹی جو میجر جو 1-2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کی انہوں نے ضرور رسپانسبلٹی لی ہے، تو ابھی ہمیں اس کی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کون ہے، کون سے گروپس ہیں۔ ٹی ٹی پی خود یہ اٹیکس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، کیونکہ ابھی تک تو ان کا تھا جو پبلکلی انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ شیئر کی تھی، اس میں یہ تھا کہ وہ صرف اپنی دفاع میں جو ہے اٹیک کریں گے، پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے، خود سے کوئی حملہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہی ڈیفینڈ کریں گے۔ اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں سائڈ سے۔ ہماری طرف سے جو نیگوشیشنز ہوئی تھی کابل میں، تو دونوں سائڈ سے یہ تھا کہ کوئی جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کرے گا اٹیک، ڈیفینڈ ضرور کرے گا لیکن اٹیک نہیں کرے گا۔ اچھا، تو مسئلہ اب یہ ہے کہ کہیں پہ دیر از جو ایاز وزیر صاحب نے بات کی، وہ یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور میری اپنی جو معلومات تھی یا میری جو ہے وہ یہی تھی کہ ان کی جو بات چیت چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کی ری انٹیگریشن کیسے ہوگی، واپس آئیں گے تو اپنے اپنے قبیلوں میں جائیں گے، پھر ان کی سیفٹی سیکیورٹی کی کون لے گا، کیونکہ ان کو اس پہ تحفظات تھی کہ وہ اسلحہ نہیں رکھیں گے، اسلحے سمیت آئیں گے فار دیئر اون پروٹیکشن اور فار واٹ ایور ریزن۔ اور ہماری طرف سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ نہیں جی، اسلحہ نہیں ہوگا، آپ آ سکتے ہیں، یو کین لیو ہیئر ایز پیسفل سٹیزنز، اور ٹرائبس آپ کی جو ہے سیفٹی سیکیورٹی کی گارنٹی لیں گے۔ تو وہ بات چیت چل رہی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ آرمڈ جو ہے تو گروپس نظر آنے شروع ہو گئے، رپورٹس آنی شروع ہو گئی کہ آرمڈ لوگ ہیں، جگہ جگہ پہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا، دیر میں اٹیک ہوا۔ عنایت صاحب جو ہیں چونکہ خود دیر کے ہیں، وہ آپ کو بتا بھی دیں گے کہ وہاں پہ کیا سلسلہ ہوا۔ پھر دیر سے یہ لوگ باجوڑ سے، اور دیر کا چونکہ بارڈر بنتا ہے افغانستان کے ساتھ، تو افغانستان سے دیر میں آئے، دیر سے پھر یہ لوگ سوات میں آئے۔ لیکن یہ صرف دیر اور سوات اور مالکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان آر ویری بیڈ۔ سوات میں تو شاید اتنے لوگ نہ ہوں جتنے نارتھ اور ساؤتھ میں ہیں۔ خیبر ہمارے ساتھ جو ہماری جو باؤنڈری ہے پشاور کے ساتھ، خیبر ایجنسی میں، پھر کوہاٹ ادھر آدم خیل میں، پھر اور اگزئی میں، تو جگہ جگہ پہ یہ ایکٹیویٹی چل رہی۔ اب
جو پریشانی کی جو بات ہے میرے خیال میں لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ لیول پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور جس وجہ سے خاموشی ہے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ بھی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہی، ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کتنی ہے، صحیح، اور پھر گورنمنٹ بھی اس پہ بات نہیں کر رہی، اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس پہ کوئی ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کلیئرٹی آئی نہیں ہے. بالکل تو صحیح، اگر کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو وہ انڈرسٹینڈنگ خیال میں لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں میں جو اضطراب ہے، وہ جو پریشانی، بالکل. وہ تو کوئی کمی آئے. ابھی تو بالکل خاموشی ہے، اچھا، کوئی یہ جو سمجھ بات آپ بھی کہہ رہے ہیں، جو بات ایاز وزیر صاحب نے بھی کہی نیگوسیشنز کے حوالے سے، اس پر میں آؤں گی. ذرا پہلے عنایت صاحب سے میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. اسماعیل صاحب ذرا گراؤنڈ سچویشن ان سے بھی معلوم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہ اگر نیگوسیشنز چل رہی تھیں تو ابھی تو ختم نہیں ہوئی، تو پھر واپس آنے کی اجازت دے دی، اور جس طرح سے ایاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن عنایت صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے بھی ایک بیان دیا جس میں آپ نے کہا کہ کے پی کے لوگ اور خاص طور سے وزراء جو ہے وہ تو چھوڑ کر اسلام آباد خوف سے جا رہے ہیں. ذرا بتائیے گا کہ اپر دیر میں کیا صورتحال ہے، یا ان ٹوٹالٹی جو صورتحال ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے. شکریہ. میں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس ہے، اور یہ جو کنفیوژن ہے کہ جس میں ریاست بھی کہہ رہا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، اور پروونشل گورنمنٹ بھی ڈینائل فیز میں ہے، اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اون بھی نہیں کر رہی ہے، وہ شفٹ کر رہی ہے. فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ دونوں ایک دوسرے کی طرف رسپانسبلٹی شفٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آ رہی ہے. مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا ایڈجرمنٹ موشن لیاقت ایم پی اے صاحب کے حملے کے بعد جمع ہوا. صحیح. اس کے 15 دنوں بعد اس کو اسمبلی کے اندر بحث کے لیے لایا گیا پچھلے ہفتے، اور جب پچھلے ہفتے اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی تو سارے وزراء ایوان سے چلے گئے، ایک آدھ وزیر رہ گیا، اور ایک دو بندوں نے تقریر کی تو اسمبلی میں کے اجلاس کو دوبارہ ایڈجرن کیا گیا، اور اب 26 ستمبر کو دوبارہ اسمبلی کا اجلاس ہوگا. تو حکومت اوائڈ کر رہی ہے انہیں اس ایشو پہ ڈسکشن اور اس پہ جواب دینا، حکومت اسمبلی کے اندر بھی اوائڈ کر رہی ہے. اور گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کو بتے کے کالے آ رہی ہیں. یہ جو ہمارے سوات کے ایک ایم پی اے صاحب ہے اس نے تو ایف آئی آر بھی درج کیا گیا ہے. ایک ایم پی اے صاحب نے مجھے بتایا کہ مجھے 50 تک بتے کے کالز آئی ہیں. چیئرمین، تحصیل چیئرمین ہیں ہمارے، اس کو کالز آ رہی ہیں. اور یہ جو اس وقت پولیس کے ساتھ ایف آئی آر درج ہو چکے ہیں وہ 64 ہے، لیکن ظاہر ہے ایف آئی آر بہت کم لوگ وہ کرتے ہیں، بتے کی بہت کم لوگ ایف آئی آر درج کرتے ہیں، اور پولیس بھی ان کو ڈسکریج کرتی ہیں کہ وہ ایف آئی آر درج کرے. اور جو واقعات رپورٹ ہو رہی ہیں وہ تو آپ کے علم میں ہیں کہ سوات میں واقعہ ہوا، اغوا کا 2 واقعات ہوئیں، میجر اور ڈی ایس پی صاحب کو اغوا کیا گیا. اس کے بعد پھر امن جو سیکیورٹی جو امن کمیٹی ہے اس کے سربراہ کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا. بالکل. موبائل کمپنی کے لوگوں کو اٹھایا گیا. رائٹ. جو باجوڑ ہے، باجوڑ کے اندر جے یو آئی کی جو تحصیل چیئرمین ہے اس پہ حملہ ہوا. میں ان سارے ٹارگٹ کلنگ کا تو ذکر نہیں کروں گا کہ جو ایک صحافی کی انویسٹیگیشن کے مطابق صرف ارسٹوائل فاٹا میں 254 تعداد انہوں نے مجھے کوئی 3-4 روز پہلے بتا دی تھی. اس میں اگر سوات والے آپ بھی ایڈ کریں گے تو یہ پھر تو حالات اس کا مطلب خراب ہیں، اور جیسے اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ابھی تو شہروں کا ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے اندر زیادہ خراب ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ آگے بڑھاتے ہیں کہ پھر اتنی خاموشی کیوں ہے. اگر اس طرح سے خاموش رہ کر کیا ہم پھر وہی غلطی کرنے کو ہیں جو ہم نے پہلے کی تھی؟ ہم سمجھتے تھے کہ ایک ہی جگہ یہ سب کچھ ہوگا اور کہیں اور نہیں پھیلے گا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے واقعات جو ہے وہ پاکستان بھر میں خصوصاً کیپٹل تک جا پہنچے تھے. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک اینڈ ڈسکس. ویلکم بیک. فارمر امبیسڈر ایاز وزیر صاحب، ہمارے ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسماعیل خان صاحب، اور رکن خیبر پختونخوا اسمبلی جماعت اسلامی سے عنایت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں جو اس وقت دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات ہیں وہ کس حد تک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور اسٹیٹ ڈینائل میں ہے، یا واقعی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ایاز وزیر صاحب، آپ نے بہت تعجب والی بات کہی،
تعجب اس لیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے جو دہشت گردی کا، جس سے پاکستان ہمیشہ لڑتا آیا ہے، اور آپ نے صحیح ذکر کیا تھا ضرب عصف کا ابتدا میں۔ مجھے یہ بتائے گا، آپ نے کہا کہ ایک کمانڈر جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایک طرح سے وہ جو مذاکرات ہیں اس کا جو نیکسٹ راؤنڈ ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک فرد واحد تو ظاہر ہے ان نیگوسیشنز کو کبھی آغاز نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پورا اس کے پیچھے ایک پورا ادارہ ہوتا ہے، اور وہ ادارے کی جب میرے خیال سے گرین سگنل ہوتا ہے تبھی کوئی جا کر مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ سول ایکشن تو ہو نہیں سکتا تھا نا؟ دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرا تعلق اس ادارے سے نہ ہے اور نہ اتنا میں قریب ہوں کہ اندرونی باتیں ان کی جانوں، لیکن جو حالات سنتے ہیں لوگوں سے تو اس پہ بیس کر کے تجزیہ کرتے ہیں۔ میری ملاقات ہوئی تھی کئی ممبران سے جو قبائلی عمائدین کی ڈیلیگیشن بھیجی تھی ان سے، اور پھر باقی لوگوں سے، اور ابھی پچھلے ہفتے میں اپنے گاؤں وانا گیا تھا جہاں پہ حالت یہ ہے کہ مجھے بہت ہی تاکیداً کہا گیا کہ گھر سے زیادہ باہر نہ نکلے۔ تو ایک دو فوتیدگیاں ہوئی تھی، ان کو بھی ان اناؤنسڈ ایسے چلا گیا کہ شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو، اور اس کپتان کے گھر بھی گیا جو تھا تو ساؤتھ وزیرستان کا اور شہید ہوا نارتھ وزیرستان میں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پہ بڑا دکھایا، ان کا کمانڈر صاحب گئے تھے ان کے فاتح کے لیے، تو ان کی فاتح کے لیے میں بھی چلا گیا۔ تو حالات بڑے ٹینس ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ادھر آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی وانا میں خبر نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہے، کیا چاہتے ہیں، لیکن ہے ضرور، نظر بھی آتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح جیسے پہلے تھے کہ ٹنٹڈ گلاسز لگائے ہوتے ہیں گاڑیوں کو، اور گاڑیوں سے فائرنگ ہو جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں ان نوٹسڈ۔ اور افسوس یہ ہے کہ حکومت ہے، موجود ہے، وانا میں، فاٹا میں، کے پی میں، پورے پاکستان میں حکومت ہے۔ صحیح۔ حکومت سے مراد حکومت کی فوج، حکومت کی پولیس، حکومت کی طاقت۔ اب وہ طاقت کہاں گئی جب آپ کے فاٹا میں لوگ دن دہاڑے مارے جاتے ہیں؟ جب میں تھا 2 بندے تو ان دنوں میں نے 2-3 دن گزارے، 2-3 بندے تو ادھر میرے ہوتے ہوئے اس طرح شہید کیے گئے۔ تو حالات سخت خراب ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب جیسے پہلے عرض کر لیا کہ ایک کمانڈر نے شاید شروع کی تھی، یہ میں نے سنا تھا، ایک رکن قبائلی عمائدین میں سے جس نے وی او اے کو انٹرویو دیا تھا، تو جب اس نے شروع کر لیا تو ون انڈرسٹینڈز کہ اس کے پیچھے پورا ادارہ ہوگا اور اس کے پیچھے پوری حکومت ہوگی۔ لیکن حکومت جان چھڑا رہی ہے، جیسے دوسرے بھائی نے کہا، جماعت اسلامی عنایت صاحب نے، کہ وزراء اسمبلی سے بھاگ جاتے ہیں، تو سول والے بھاگتے ہیں کہ یہ ڈیفنس والے ہینڈل کر لے، اور ڈیفنس کا اپنا طریقہ ہے، وہ کوئی بتا نہیں رہے مقصد میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اسماعیل صاحب، لیکن ایک مجھے بات بتائے گا، کیا صوبائی حکومت کے اوپر پوری ذمہ داری آپ ویسے بھی نہیں ڈال سکتے؟ کیونکہ جو ڈائنامکس ہے اس پورے ٹیررزم کے حوالے سے، اور ہمیشہ جو ہے جس طرح سے سیکیورٹی اداروں نے ہی اس کو ٹیکل بھی کیا، ڈیل بھی کیا، ہاں ان ایڈ آف پولیس، بٹ پولیس ڈزنٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی آئیدر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت پر یا وفاقی حکومت پر آپ ایکچولی اس کی ذمہ داری ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاملات طے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر پارلیمان بھی ایکٹیو ہوتی ہے اور پھر بات چیت کی جاتی ہے کہ جی اب آئے ہم آپ کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، کانسٹیٹیوشنلی جو ہے تو لا اینڈ آرڈر ایسنشلی از اے پروونشل سبجیکٹ، اس میں تو کوئی شک ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ اوور دی ایئرز پولیس کی کیپیسٹی بھی بڑی ہے، ہمارا ہر صوبے میں ابھی ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی، ہر صوبے میں سی ٹی ڈی ہے، ان کی کیپیسٹی بھی ہے، ٹرین بھی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، مسئلہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کابل میں، وہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ جو کنفیوژن ہے ٹو ایکٹ اور ناٹ ٹو ایکٹ، یعنی کرنا کیا ہے ابھی یہی نہیں پتا۔ بالکل، مسئلہ جو ہے نا جو کنفیوژن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا واقعی اگر ہوئی ہے
تو اس پہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے، یہ بتانی چاہیے کہ کیا مسئلہ تھا، کیا ہوا، کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تاکہ لوگ بھی آرام سے بیٹھ جائے، ان کو پتہ ہو کہ کیا بات چیت ہوئی ہے وہاں پہ. کیونکہ لاسٹ جو جولائی کے اینڈ میں جو ٹرائبل ڈیلیگیشن گیا تھا، اس سے پہلے بھی سرکاری ڈیلیگیشن، ٹرائبل ڈیلیگیشن تو بیسیکلی موڈیلٹیز وغیرہ ورک آؤٹ کرنے کی تھی. جو براڈر جو پرنسپلز تھے اس جو بھی بات چیت چل رہی تھی، اس میں جن نکات پہ تھے وہ جو اس پہ تو نیگوشیشنز ہماری اسٹیٹ اور ٹی ٹی پی کے بیچ میں جو تھے مذاکرات وہ چل رہے تھے. ساتھ میں افغان طالبان جو ہے سراج الدین حقانی صاحب وہ بیچ میں جو ہے تو فیسیلیٹیٹر بھی تھے اور اوور سی بھی کر رہے تھے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیریل نہ ہوں. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ لوگ آئے ہیں. میں پھر آپ کو بتا دوں کہ شروع میں تھا کہ جی ان سے مطالبہ تھا کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے وہ اسلحے کے بغیر آئیں گے، ان کا تھا کہ جی نہیں اسلحہ رکھیں گے نہیں. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہو گیا اور یہ جب نیگوسیشن کمپلیٹ نہیں ہوئے اسماعیل صاحب تو پھر ان کو آنے کس نے دیا ہے؟ یہ دیکھیں دس از وٹ وی، اب ہمارا خیال ہے کہ جی نیگوشیشنز کمپلیٹ نہیں ہوئی، ہمارا خیال ہے کہ جی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. سیز فائر ہوا، انڈیفینٹ سیز فائر ہوا، اور افغان طالبان کے جو بولا تھے خود صاحب ان کی تو ان کی طرف سے آ گئی تھی کہ جی آپ اس پہ وہ کریں، بات چیت بھی چلتی رہے اور انڈیفینٹ سیز فائر بھی. اور دونوں پارٹیز نے پھر ایگری کیا کہ جی انڈیفینٹ سیز فائر بھی ہوگی اور بات چیت بھی چلتی رہے گی. صحیح. لیکن اس سے پہلے کچھ نکات پہ جو تھی بات چیت چل رہی تھی، اس میں تھا کہ جی فاٹا کا سٹیٹس کیا ہوگا، ٹی ٹی پی کی جو اس وقت موجودہ شکل ہے بعد میں کیا ہوگی، یہ لوگ کیسے آئیں گے، پھر ان کی انٹیگریشن کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں. تو اب یہ ہے کہ یہ تو ہمارا خیال ہے کہ شاید بات چیت انکلوسیو تھی، ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو. تو اگر کیونکہ دیکھیں لوگوں کو تو حکومت نے بتانا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بتانا ہے، اداروں نے بتانا ہے کہ جی یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ بات چیت ہوئی ہے، یہ نکات تھے، یہ چیزیں تھیں ان کے کہنے کی. ابھی پرسوں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ہیں انفارمیشن کے ایڈوائزر صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہائی مورل وہ لیا ہوا ہے کہ جی ہماری طرف سے چونکہ وہ نہیں. جی اسماعیل صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آئیں گے اور آتے ہی ذرا اس پر میں مزید بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ اور بھی زیادہ مجھے خوفناک لگتی ہے کہ اگر نیگوسیشن ہمیں لگتا ہے کمپلیٹ نہیں ہوئے، کیا ہو گئے ہیں، پھر کیسے یہ آئے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور جب تک کہ ان سوالات کے جواب نہیں ملتے تو مسئلہ ذرا زیادہ گھمبیر ہوتا نظر آئے گا. لیٹس ٹیک اے بریک، کم بیک اینڈ ڈسکس. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں جو حالیہ دہشت گردی ہے اس حوالے سے. عنایت اللہ خان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کہ جیسے ہمارے دونوں مہمان کہہ رہے ہیں کہ مخمصے کی ایک صورتحال جس میں بہت انٹرسٹنگ بات کہی اسماعیل صاحب نے کہ کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کیا کرنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا اس حوالے سے اب تک آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک کنسولیڈیٹڈ ایکشن لیا جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں نیگوسیشن میں یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ زاہد خان صاحب نے کل ہی ڈان نیوز پر ہی ایک بات کہی، انہوں نے کہا ان کو آنے دیا گیا اور ان کے ساتھ اگریمنٹ یہ تھی کہ آپ اپنے آرمز جو ہیں وہ چھوڑ کر آ جائیں، یہاں آ کر آپ بے شک بھتے لے لیں، انہوں نے کہا، یا پھر اپنی دشمنی میں جو آپ کے قتل ہوتے ہیں وہ کر لیں، لیکن آپ نے سامنے نہیں آنا. یہ میرے لیے ایک شاکنگ تھا اور انہوں نے آن ریکارڈ کہا، انہوں نے کہا جب یہ اس قسم کے فیصلے لیے جائیں گے تو میں شکایت کس سے کروں. آپ ذرا بتائیے کیا اس قسم کی کوئی بات ہوئی تھی؟ دیکھیے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہوں گے اور وہ اس کو ویریفائی کریں گے، لیکن میرے لیے تو سب سے بڑی وہ پریشان کن بات یہ ہے ایز اے سٹیزن اور ایز این الیکٹڈ ریپ آف دا پیپل کہ جو کنفیوژن ہے. اور میں اسماعیل خان کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ کیپیسٹی اور کمپیٹنسی کا ایشو نہیں ہے، اس پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کیپی پولیس پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، لیکن اصل مسئلہ کنفیوژن کا ہے اور ڈینائل کا ہے کہ مسئلہ موجود ہے، اس کی گریوٹی اور سیویرٹی بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری صوبائی حکومت تو اسپیشلی بہت زیادہ مطلب ڈیفینسو پہ ہیں
اور رسپونڈ بھی نہیں کرتی ہیں. صرف وہ ایڈوائزر صاحب رسپونڈ کرتے ہیں, وہ بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو تسلی دیتے ہیں کہ کچھ ہے نہیں, انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. باقی منسٹر رسپونڈ بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ بڑی خطرناک ہے. یعنی کنفیوژن کے دوران یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. میں بالکل ایگری کر سکتا ہوں اپنے پینلسٹ کے ساتھ کہ دیکھیے یہ جو باڑ لگا ہے اس کے بعد ہمارے کراس بارڈر لوگوں کے رشتے ہیں. یہ جو بارڈر کے اوپر ٹرائبز ہوتے ہیں نا, ان کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے واقعات ہو گئے ہیں کہ اکراس دا بارڈر ان کی بیٹی ہے یا بہن ہے اور یہاں ڈیتھ ہو گیا ہے, تو اس کو بارڈر کراس کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی, اور وہ جب لیگل طریقے سے بھی آتی ہیں. لیکن جو لوگ آتے ہیں جو مطلب اسلحہ لے کے آتے ہیں, وائلنس کے لیے آتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمارے گھروں کے سامنے چیک پوسٹ ہوتے ہیں, ہم ان چیک پوسٹوں سے گزرتے ہیں تو سرکاری لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ایک تعارف بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو سچویشن بنتی جا رہی ہے اس کو مرکزی اور صوبائی حکومت کیسی دیکھتی ہے, اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ کیسی دیکھتی ہیں. کیا یہ سچویشن تو نہیں ہے کہ ہم جو 2007-8 سے آنورڈ مسئلہ بنا تھا کہ ابتدا میں لوگ اس کو مان نہیں رہے تھے, اور پھر 2010-11 کے اندر اس کی اتنی وہ بڑھ گئی, سیویرٹی اور گریویٹی بڑھ گئی کہ پھر آپریشن کرنا پڑا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کا کوئی سادہ جواب تو ہو نہیں سکتا, لیکن میں اپنے تینوں مہمانوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں ابھی تو جیسے اسماعیل نے بھی کہا کہ اور ایاز وزیر صاحب بھی کہہ رہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے تو آئے کہ اگر کوئی مذاکرات, کوئی اگریمنٹ ہوئی تو وہ کس قسم کی ہوئی اور کیا اگریمنٹ ہوئی تھی. آپ کو لگتا ہے ایاز وزیر صاحب کہ تحریک طالبان پاکستان سے یہ مذاکرات ہونے بھی چاہیے تھے, کیونکہ آپ نے ایک آپریشن کر کے ان کو مارا بھی, ان کو فلش آؤٹ بھی کیا, اور اس کے بعد آپ نے افغانستان نے بھی آپ کو ہی دے دیے واپس اور کہا کہ آپ ان سے خود ڈیل کر لیں. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو ہم نے نیشنل ایکشن پلان منظور کیا تھا اگر یاد ہو, اس کے بعد یہ ضرب اعظم دوسرے آپریشن ہو گئے, تو نیشنل ایکشن پلان کو ابھی منسوخ ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے. تو ان ادر ورڈز گویا آرمی کے پاس یا ڈیفنس فورسز کے پاس اب بھی سویلین حکومت کی وہ اتھارٹی ہے کہ اس کے اندر ایکشن لے لے. دوسری بات آپ کی نیگوسیشنز ہونی چاہیے یا نہیں؟ ایگزیکٹلی, نیگوسیشن ہونی چاہیے کہ نہیں. میں خود نیگوسیشن کے حق میں ہوں. آپ 100 سال بھی جنگ لڑے, آخر فیصلہ آپ بات چیت کے ذریعے کریں گے. بے شک آپ بات چیت کر لیں, لیکن جو بات چیت کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے پہ آپ چلیں. وہ اس علاقے کے بچے ہیں, اس علاقے کے لوگوں کے تھرو ان لوگوں کو انوالو کر لو تو تب بات بنتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق لے کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں, تو آپ نے بھی بندوق لیا, انہوں نے بھی بندوق لیا, پھر تو بندوق سے بات کرے گا. ایسے مذاکرات نہیں ہوتے. ہماری ماشاءاللہ بڑی اسٹرانگ آرمی ہے, ہم بڑے اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, لیکن جو طریقہ نیگوسیشن کا شروع کیا اس طرح میرے اپنے رائے میں نیگوسیشن نہیں ہوتے. اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو کرنا چاہیے تھا. فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اس کے بارے میں آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے, اور پھر وہی نیشنل پلان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے نیچے, اس امبریلے کے نیچے پھر مذاکرات بھی چلنے چاہیے تھے. لیکن وہ نیشنل ایکشن پلان اپنی جگہ چھوڑ دیا, فیڈرل حکومت اپنی جگہ بیٹھی ہے, پروونشل حکومت ڈر کے مارے کچھ نہیں کر رہی ہے, اور سیکیورٹی فورسز کہتی ہے ہم بتائیں گے یا ہم ایکشن لے رہے ہیں. شیئر کچھ نہیں کر رہے ہیں, کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہاں اس علاقے میں آگ لگی ہے, وہ آگ خدا نخواستہ آگے بھی پھیل سکتی ہے. تو اس کا جتنا جلدی تدارک کیا جائے وہ بہتر. اسماعیل, آپ سمجھتے ہیں نیگوسیشنز کے آپ حق میں ہیں کہ ہونے چاہیے, اور جس طرح سے ایاز وزیر صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ جب بات چیت شروع ہونے جا رہی تھی اس وقت بھی یہ کافی ڈیبیٹ ہوا کہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو شروع میں تھا ایک یہاں پہ پاکستان میں حکومتی لیول پہ کہ افغان طالبان آ گئے تو پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ دوسرے جو گروپس ہیں جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو وہ الزام لگاتے رہے کہ یہ سارا جو ہے NDS کرا رہی ہے اور یہ را کرا رہی ہے کر رہی ہے.
تو اب جب پھر افغان طالبان کی گورنمنٹ آ گئی تو ایک تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد افغان طالبان کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے ان کو یہی کہا کہ جی ٹی ٹی پی کو ہم زبردستی یہاں سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے ساتھ یہ افغانستان میں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں امریکنز کے خلاف، کافی ساری قربانیاں دی ہیں، تو وہ ہم زبردستی نہیں کریں گے. انہوں نے پاکستان میں بھی انہوں نے جب امریکن ڈرونز وغیرہ چل رہے تھے، ملٹری آپریشنز چل رہے تھے، تو اس وقت بھی ان کو کافی پروٹیکشن تحریک طالبان کی وجہ سے کافی ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں کریں گے، آپ ان سے مذاکرات کر کے دیکھ لیں، اور مذاکرات کے ذریعے ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں، ان کو راضی کریں گے کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم کر رہے ہیں اور بس اپنے ملک چلے جائیں. تو اسی سلسلے اسی سے یہ سارا مسئلہ ہوا. اب اس کا میرے خیال میں تو بات چیت جو بھی ہوئی، جو بھی اب ہوا ہے وہ تو ہو گیا ہے، لیکن جو ہماری نیشنل جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے آن نیشنل سیکیورٹی، جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اس کو انڈورس کیا، یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کو انڈورس کیا اور سپورٹ کیا وتھ سرٹن کیبنٹ، تو کم از کم وہ نہیں بتائے، انہی کو بلا کے ان کو بتا دیں کہ یار کیا بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ اس میں سارے پارٹیز کے، اس میں جماعت اسلامی کے بھی ہیں، اس میں جے یو آئی کے بھی ہیں، اے این پی کے بھی لوگ، سارے لوگ ہیں اس میں. تو انہی کو بٹھا کے بتا دیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، یہ خود پھر جا کے لوگوں کو بھی سمجھائیں گے کہ یار پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو خاموشی جو ہے تو اٹ از کریٹنگ اے لاٹ آف، اس میں لوگوں میں، لیکن جس قسم کے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اسماعیل صاحب، اس میں یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ لوگوں میں خوف و ہراس تو ہے ہی، لیکن جب آپ بھتے بھی لے رہے ہوں، قتل بھی ہو رہے ہوں، ٹارگٹ کلنگز بھی ہو رہی ہوں، تو یہ کس قسم کے مذاکرات ہیں؟ ہم کس کس چیز کے اوپر اگری کر بیٹھے ہیں؟ مسئلہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو ابھی دیکھیں طالبان نے کہا کہ جی ہمارا تو بتے سے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو ایک ہیلپ لائن کا نمبر بھی شیئر کیا کہ جی اس کو بھی بتے کی کالز آئیں تو ہم سے رابطہ کریں. اب اگر افغانستان کے پولیس کہہ رہی کہ جی افغانستان کے سمز یوز ہو رہے ہیں، اس سے کال آ رہی ہے، تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ اپ ود افغانستان انٹیریئر منسٹر. ان کو بتا دیں، سراج الدین حقانی صاحب دی ایکٹنگ جو وہ ہیں انٹیریئر منسٹر، ان سے کہہ دیں، کہہ دیں طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ تو ابھی بھی جو ہے تو کمیونیکیشن میرے خیال میں تو شاید ان کی ابھی بھی چل رہی ہوگی، تو انہی کو بتا دیں کہ یار ایگریمنٹ ہوئی ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ آپ لوگ کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے، یا جو بتے کی کالز آ رہی ہیں کون کر رہا ہے، ان کے ساتھ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ون تھنگ، اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اشرف غنی ہے، واز ناٹ پراؤڈلی لسننگ ٹو پاکستان، ایک انیموسٹی تھی. اب تو طالبان کے ساتھ تو ان کی کافی وہ ہیں، تو کم از کم ان سے ہی جا کے بات کر لیں کہ یہ تو جو دیکھیں یہ ان کے افغانستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ اگر تو ٹرائبل ایریاز میں حالات خراب ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کا فوکس جو ہے اس وقت ہے ٹریڈ پہ، کنیکٹیویٹی پہ، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں ازبکستان کے ساتھ. اب بھی انہوں نے ایکسیپٹنس پہ سب سے زیادہ بڑی بات تو اسماعیل ایکسیپٹنس کے اوپر ہے، اور اگر یہی شکل رہی تو پھر تو دنیا ان کو پھر اس نگاہ سے دیکھتی رہے گی. میرے خیال میں ان کو بات چیت تو کرنی پڑے گی. اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئے تو پارلیمنٹ کو بتا دیں، اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کر کے بتا دیں، ری انگیج کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اور دوسرا افغان طالبان کے ساتھ بات کریں کہ افغانستان سے اگر کالز آ رہی ہیں بتے کی یا کچھ کال ہے، دے آر ریسپانسبل، دے شوڈ ٹیک ایکشن. دے شوڈ ٹیک ایکشن. آپ نے بالکل بجا فرمایا. عنایت صاحب، لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو، آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی another operation is in the offing اور وہی اس چیز کا حل نکال سکتا ہے، یا پھر جو بھی مذاکراتیں ہونے چاہیے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور اس مسئلے کو اور کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چلے سب کو کہ بھئی یہ ساری باتیں ان سے طے ہو چکی ہیں اور پھر ان کو آنے دیا جائے؟ دیکھیں میری پارٹی کا تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ امن چاہے جس صورت میں بھی ہو، ہمیں امن چاہیے. صحیح. اس کے لیے اگر مذاکرات ضروری ہے تو مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات کی حمایت ہماری پارٹی نے کی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2008 کے بعد 2010-11 کے اندر آپریشن ہوا تو اس میں بھی ٹی این ایس ایم کے ساتھ اس وقت کے اے این پی گورنمنٹ نے مذاکرات کیے تھے، اور اکراس دا بارڈر جو آپ کے 2,500-3,000 تک لوگ جو مطلب ہماری اپنی سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں کہ موجود ہے، اور خود طالبان کے ذرائع کہتے ہیں کہ 12-13 ہزار لوگ ہیں. ظاہر ہے اتنے ہزاروں کے تعداد میں جب لوگ ہوں گے تو
ان کو آپ انگیج کریں گے اور ان سے بات کریں گے صحیح. تو مذاکرات تو ہونے چاہیے، اور مذاکرات پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم کے اندر ہونے چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی سورینٹی، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے قوانین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ چیزوں کو تاریکی میں رکھنا یہ اصل ایشو ہے، کنفیوژن میں رکھنا اصل ایشو ہے، اور اس کی وجہ سے خوف و ہراس ہے. اس وقت کی وجہ سے سینس آف انسیکیورٹی ہے. یہ جو اسماعیل خان نے کہا، میں نے بھی ایک ڈسکلیمر طالبان کا دیکھا ہے کہ ہم بتی کی کالیں نہیں کرے، بتی غیر شرعی ہے. تو اس لیے یہ جب وہ بھی کلیم نہیں کر رہے اور ڈسکلیمر ایشو کر رہے ہیں، تو اس پوری صورتحال کے اندر اسٹیٹ کو اور صوبائی حکومتوں کو مل کے، یعنی ریاستی اداروں کو اور صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو مل کے اپنی جو سیاسی لڑائی ہیں اس سے نکل کے ان اہم ایشوز کی طرف توجہ دینے چاہیے. صوبائی اسمبلی کے اندر میں نے پچھلے دنوں مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دے جو ہماری پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو دے دے. اسماعیل خان صاحب کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں کہ آپ اگر پارلیمنٹری لیڈرز کو صوبائی اسمبلی کے اندر، جو کہ سب سے متاثرہ صوبہ ہے، اس کے اندر نہیں دیتے ہیں، تو نیشنل سیکیورٹی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے اس کو آپ بریفنگ دے دیں. لیکن ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر اور کمیونیکیشن کا سسٹم اسٹیبلش ہو جائے گا اور لوگوں کو یقین آئے گا کہ معاملات درست سمت میں چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں. بہت ہی یہ سنگین مسئلہ بھی ہے، اہم مسئلہ بھی ہے، جسے نہ تاریکی میں رکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے کنفیوژن کا شکار ہونا چاہیے. کلیئرٹی ہی ان معاملات کا حل نکال سکتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.